सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, कोई भी जेन्युइन सहाफ़ी ये नहीं चाहेगा कि सहाफ़त की आड़ में जो है वो जाली खबरें या फेक न्यूज़ फैलाई जाए। कोई भी, मेरा ख्याल है कोई भी सहाफ़ी इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि फेक न्यूज़ एक कोई बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत कोई हेल्दी चीज़ है। कोई ये नहीं कह सकता कि फेक न्यूज़ के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। बल्कि इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो हम बरतानिया में देखते हैं, जहां पर डेफेमेशन लॉज इतने स्ट्रांग हैं कि कोई किसी की तरफ झूठी खबर फैलाने से पहले 1,00,000 मरतबा सोचता है कि अगर इन्होंने हमें बुक कर लिया किसी डेफेमेशन में, हत्ता कि इज्जत के मुकदमे में, तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे और हमारी पूरी जिंदगी उसका जुर्माना भरने भरने में ही निकल जाएगी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से डेफेमेशन के कोई कवानीन उस तरह से नाफिजुल अमल नहीं है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक फिनोमिनन है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, जिससे कोई सहाफी इनकार नहीं करता। क्या उसका हल, क्या इस तरह के मसाइल का हल इस बात में है कि एक ऐसी कानून साजी की जाए जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है और वो भी इस तरह से की जाए जिसमें एक उजलत नजर आए, बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए हुए? नहीं, कतई नहीं। इस चीज का ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसका एक ऐसा सोल्यूशन निकाला गया है जो कि प्रॉब्लम को और एग्जैजरेट कर रहा है। इस वक्त जो सहाफती तंजीमों की तरफ से जो एहतजाज है या जो उनकी आहो पुकार है, वो इस वजह से वैलिडेटेड है क्योंकि उनको पूछा ही नहीं गया, उनसे किसी से उनसे मुशावरत की ही नहीं की, बल्कि पीपल्स पार्टी के कई लोग ये कहते रह गए कि अभी तो कौमी असेंबली से पास हुआ है, सेनेट से तो अभी हुआ नहीं है। लेकिन जब वो सेनेट से भी वो मामला उसी तरह से आगे बढ़ गया तो पीपल्स पार्टी की भी अपनी जो साख है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी वो हाथी है जिसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। दिखाते वो अभी भी अपने आप को बहुत नजरियाती हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो उनका नजरिया कोसों दूर दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आता। एक तो ये पीपल्स पार्टी के बारे में इस मौके पर बात करना बहुत जायज है, और बहुत सारे ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी नैब की तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी खुद कहती थी कि जी नैब को तो हम कहते थे पीएमएलएन को कि आप इस इदारे को बंद कर दें। जब इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो कहते थे हम तो पीएमएलएन को कहते रह गए और ये लोग मानते नहीं थे। फिर जब पीएमएलएन की भी गवर्नमेंट 13 में आई तब भी हम इन्हें कहते रह गए, ये लोग नहीं मानते थे। अब इन्होंने अपने दौर में क्या किया कि अब जब ये लोग आए हैं, वो एक अपनी कहानी है, खैर वो थोड़ा सा मौजूद से हटके भी बात है, लेकिन बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये था कि इस एक पार्टी ने ये एक बार बार ये एक इस तरह का हमेशा से स्टांस रखा है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। हैविंग सेड दैट, देखिए पेका ऑर्डिनेंस जिस तरह से वो लाया गया है, ऐसा लगता है कि एक ठीक तरफ भी, अच्छी इंटेंशन की तरफ भी अगर जाने की कोशिश थी तो उसका तरीक़ाकार इतना अजीब था, इतना मायूब था कि उसकी वजह से पूरी चीज मुतनाज़े हो गई है। अगर सेनेट में भी जाने से पहले कुछ मुशावरत कर ली जाती या स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कर लिया जाता तब भी गनीमत समझा जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको स्टेक होल्डर्स को एक डिजाइन के तौर पर उनको हवा तक नहीं लगने दी गई इस पूरे मामले की। और दो बातें हैं, देखें, जहां पर एक जेन्युइन सहाफी ये कहता है कि फेक न्यूज का कयाम उसके अपने क्रेडिबिलिटी के लिए, उसके अपनी सहाफती इदारे के लिए एक जहर के मुतरादिफ है, जहर है फेक न्यूज उसके अपने सहाफती इक्तदार के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो जेन्युइन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको नहीं रुकना चाहिए। जो एक ओपिनियन का हक है या एक इवन डिसेंट का हक है, उसको नहीं रुकना चाहिए। हाँ, उसकी उसकी बहुत सारी शराइत जरूर होनी चाहिए, उसकी जबान अच्छी होनी चाहिए, उसको हमेशा मुल्की मफाद के दायरे में होना चाहिए, इसमें कोई इस बात पे शुकूक नहीं कर सकता। लेकिन ये कि हर डिसेंट को आप कहें कि ये मुल्की मफाद के खिलाफ है, तो ये भी बात उतनी ही गलत है, ये भी बिल्कुल नाजायज बात है। तो आई थिंक ये एक दोनों एक मतलब एक बड़ी एक ऐसी चीज है कि अगर आप डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए जेन्युइन इंफॉर्मेशन का भी गला घोंट देंगे तो फिर तो ये ऐसा होगा कि ना डिसइंफॉर्मेशन रुकेगी बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो भी रुक जाएगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं जा रहा बल्कि प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, उलझा दिया गया है। और मैं इनफैक्ट इसमें वजीर इत्तलात और नशरियात और पूरी उनकी वजारत अता तारड़ साहब की, मैं उसको भी बहुत मरूद इल्जाम ठहराती हूँ कि उनको इस मामले को कदरन बेहतर तरह से डील किया करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बल्कि मैं जाती तौर पर यह बात कहती हूँ कि अता तारड़ साहब को जब इस हवाले से मैंने खुद मुतअद्दिद मैसेजेस किए
پیکا آرڈیننس پہ کہ اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، آپ کچھ وقت دیں، اس کے اوپر بات کریں، کچھ جینوئن ہم آپ کے ساتھ سوالات اٹھائیں، کچھ گریونسز آپ تک پہنچائیں. تو افسوس کے ساتھ انہوں نے جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا، جو کہ عطا تارڑ صاحب ایسا نہیں کرتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جو ایک عادت ہے، جو کہ ایک بڑی ایک ریسیپٹیو وہ ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. وزارت یہ کیا وزارت انفارمیشن جو ہے، وزارت اطلاعات، اس میں آنے کے بعد اچھے سے اچھے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن بہرحال اس کو ایک بہت ہی غلط طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے. سو آئی تھنک مے بی ایون اف دا انٹینشن از رائٹ، دا روڈ میپ از سو obnoxious کہ اس کی وجہ سے پوری اچھی چیز بھی ایک آپ سمجھے آلودہ ہو گئی ہے. دیکھیں، میں ایک بات بہت اہم طور پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو حکومت ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیوں اتنا زیادہ انسسٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیں، آپ مذاکرات کریں. اب انہوں نے ایک مذاکرات کا جو کمرہ تھا وہ بند کر دیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ وہی نشست جو ہیں وہ اس کمرے سے ہٹ جائیں اور آپ اس کمرے میں نشست لگا لیں. شہباز شریف صاحب نے ان کو بالکل سملر مذاکرات لیکن ایک پارلیمانی سطح پہ شروع کرنے کی دعوت دی ہے. دیکھیں، اس سے پارلیمانی سطح پر ظاہر ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کئی زیادہ اسٹریم لائنڈ ہوتی ہے، یہ ضرور اس میں ایک فرق پڑے گا. بٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم یا ایون پی ایم ایل این، ان کی پوری جماعت کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. آئی تھنک ایز اے پارٹی بھی ان کو بات سوٹ نہیں کرتی ہے کہ وہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور اقتدار میں ظاہر ہے ان کو کوئی ایسا فیور نہیں ملنا پی ٹی آئی سے. جتنے فیورز ملنے ہیں اس میں وہ پی ٹی آئی کو ملنے ہیں، حکومت کی طرف سے یا چلے ریاست کی طرف سے. اگر کوئی میڈیشن کر رہی ہے پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، جو کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ میڈیٹرز ہیں، ان کو تو کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ میڈیشن بھی کرے گی، جو بھی رعایت ملے گی یا ریلیف ملے گا وہ پی ٹی آئی کو ملے گا. پی ایم ایل این کو اس میں کیا ملے گا، یا حکومت کو اس میں کیا ملے گا؟ تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. ہاں، اب اس کی وجہ سے جو میرا اپنا ایک ڈیڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ حکومت جو ہے وہ اس میں، جو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے پچھلے ویلاگ میں بھی 2 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار مار کے ایک واحد اچھا فیصلہ کیا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی نے، کہ یہ لوگ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں. پتہ نہیں کسی نے ان کو عقل مند نے مشورہ دے دیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ کسی عقل مند کا مشورہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے مان بھی لیا ہے اپنی عادت کے برعکس. تو انہوں نے مان لیا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. سو آئی تھنک یہ جو اچھا فیصلہ ہے جو انہوں نے اب بالآخر کیا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اصل وجہ بنا ہے جس وجہ سے حکومت جو ہے وہ اننروڈ ہے. مولانا صاحب بھی ناراض ہیں، اور مولانا صاحب کی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ الگ الگ مواقعوں پہ کی کہ مولانا صاحب کی ناراضگی سے خاصی حکومت ڈرتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک بہت اہم وجہ اس میں یہ ہے کہ مولانا صاحب اب اس اتحاد میں نے یہ بات آپ کے پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکلوز کی تھی کہ اس اتحاد میں مولانا صاحب کو ایک بہت کلیدی رول دیا جائے گا. جو گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا ہے کے پی ٹی آئی کی صدارت سے، اس کی وجوہات بشرا بی بی ان سے اختلاف وہ ایک ہے فیکٹر، لیکن اس کی ایک بہت دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے جو میں نے کئی مرتبہ کی، اور کئی اینالسٹ مجھے نہیں پتا کیوں یہ بات نہیں کرتے. اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ گنڈا پور صاحب کئی بالکل ایک آپ سمجھیں بے لگام قسم کی تنقید کرتے تھے مولانا صاحب پہ، اور اس وجہ سے ان کا ایک الائنس نہیں بن پا رہا تھا. اب وہ الائنس بننے میں ان کو بہت آسانی ہوگی، اور اسی وجہ سے مولانا صاحب اب ان کو خاصے اچھے رسپانسز دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اس پوری بات کے اوپر. اور شاہد خاقان صاحب دیگر بھی ان کے ساتھ ہیں، اچک زئی بھی ان کے ساتھ ہیں، کئی لوگ ہیں اب اپوزیشن جماعتوں کے. سو دوسرا انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم جی مہرنگ بلوچ اور ہم وہ بلوچ سیپریٹسٹ کو بھی اور ان سے بھی ہم لوگ رابطے کریں گے، یہ بھی پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا ہے. یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کو حکومت سمجھتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اتحاد بن جائے گا تو اس کو پولیٹیکلی ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی تو یہی اتحاد بنایا تھا نا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. اس اتحاد میں بلوچ جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس تھے، یعنی کہ جو بھی آپ سمجھے اس طرح کی جماعتیں ہیں جو کہ ایک علاقائی سوچ رکھتی ہیں، وہ ساری موجود تھیں اس پورے الائنس میں. اور ساری یہ بڑی بڑی جماعتیں بھی تھیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ تو مطلب پیوٹل حصہ تھے اس الائنس کا. سو وہ جو پی ڈی ایم تھا اس کا بڑا مذاق اڑاتے تھے ویسے تو عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی، ان کا مذاق اڑا کے ان کے دن رات ان کے خوابوں میں بھی وہ پی ڈی ایم کے اوپر جوکس بنایا کرتے تھے. لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ثابت ہوئی کہ وہ پی ڈی ایم بہت کامیاب رہی، اور انہوں نے اپنا جو مقصد تھا اس کا حصول
انہوں نے کیا اور اس کو اچیو کیا. بائی دا وے جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس میں تھوڑی جو جسے کہتے ہیں نا ایک اینٹی اسٹیٹ قسم کی بھی جو اس میں لوگ شامل تھے یا پھر جو ریاست کے خلاف جو دل میں اپنے رکھتے ہیں شکایات کا انبار وہ بھی لوگ شامل تھے, اس میں پی ٹی ایم بہت بڑی مثال ہے جس کو پھر بہت آسانی سے ڈس ایسوسیٹ اس سے اپنے آپ کو کر دیا پی ایم ایل این نے اور پوری کی پوری پی ڈی ایم نے. اب بیچاری پی ٹی ایم کو وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا یہ حکومت کے پورے الائنس میں سے, بلکہ ان کے لوگوں کو تو اب انہوں نے خود ہی پکڑنا شروع کر دیا ہے. سو ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہوا تھا. کہنے کا مقصد یہ اس طرح کا الائنس ان کو پتا ہے پی ایم ایل این والوں کو کہ یہ کامیاب رہتا ہے, اور یہ ہم نے بھی جب یہ کامیابی سے اس کو چلایا اور اس نے اپنا حصول بھی کیا اپنے مقصد کا, تو اب یہ اگر پی ٹی آئی بھی بنا لے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. سو آئی تھنک دس از دا وری. اصل بات یہ ہے جو کہ پی ایم ایل این کھل کے اسپیل آؤٹ نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ریجیکشن ان کو دینے کے باوجود بھی پی ایم ایل این ابھی بھی ان کو مذاکراتی میز پر بلا کے ان کو صدائیں دے کے بلا رہی ہے. دیکھیں ججز کا جہاں تک معاملہ ہے ان کی تقرری وغیرہ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے خط لکھا ہے جو اب چیف جسٹس کو, اور پھر انہوں نے دیگر بھی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پر بھی یہ خط پہنچایا ہے, اور جو نئے ججز کی انڈکشن ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے وہ اس میں وائلیٹ نہ ہو جائے. اور بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ سارے ججز آپ کو پتا ہے یہ ایک سرٹن ایک اپنے لائک مائنڈیڈ ججز ہیں یہ سارے, اور ان کی ہی کی طرف سے یہ والی بات کی گئی ہے. ایک بڑی حیران کن اور پریشان کن صورتحال جو کہ عدلیہ کے اکثر لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عدلیہ میں بہت واضح قسم کے اب گروپس ہیں, اور عدلیہ میں بہت واضح قسم کے پولیٹیکلی الائنڈ قسم کے گروپس موجود ہیں, جو کہ ایک طرف کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ بالکل دوسری بات کرتے ہیں. کوئی میانہ روی رکھنے والا جو ججز تھے ان کی تعداد بدقسمتی سے روز بروز شرنک ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایک بہرحال ایک اچنبے کی بات ہے جو کہ عدلیہ میں ایک بہت خطرناک رجحان ہے جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ایون کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں ابھی تک تاحال وہ ہم ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں, اور مے بی وہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ابھی تک جو آن گراؤنڈ ہے اس جو گیپ ہے اس کو ابرج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آئی تھنک اس گیپ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور معزز چیف جسٹس کو بھی اب چاہیے کہ اگر ان تک ایک خط کی صورت میں ایک سملر سیٹ آف گریونسز پہنچی ہیں تو مے بی اسی کے بہانے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا لے کر بیٹھیں, اور یہ جو ایک ہر کسی نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر معزز جس جج نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ان کی ڈفرینسز کو ختم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی عدلیہ کا ایک جو رینکنگ ہے گلوبل رینکنگ ہے وہ 130ویں نمبر پر ہے, اور یہ ایک کڑوا سچ ہے, اور اس کو اگر ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے, تو وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بہت ایک عجیب طرح کے ڈفرینسز ہیں جو کہ اب عدلیہ میں اور اس کی اس پرفارمنس پہ اور زیادہ شکوک و شبہات پھر کھڑے کر رہے ہیں, اور عدلیہ اگر لوگ نہیں جائیں گے, عدالتوں میں لوگ نہیں جائیں گے, تو پھر کہاں پر جائیں گے انصاف کے حصول کے لیے, بہت بڑا سوال ہے. سو آئی تھنک اس سینکٹیٹی کو دوبارہ لانے کی ایک بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ اس کو انشور کرنا چاہیے, اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. اینڈ مے بی اس موقع سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے دا چیف جسٹس میں جسٹ ڈو اٹ. آئی تھنک ان کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہے جو ان کو خط آیا ہے.